अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द नहमदुहु फहुवा अहलुल लिल हम्दि कुल्लिहि व लहुल मुल्कु कुल्लुहु व बियदिहिल खैरु कुल्लुहु व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु व अहलुन अन युहमदा व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। हम अल्लाह की हम्द करते हैं, बस वही तमाम किस्म की हम्द का मुस्तहिक है और तमाम की तमाम बादशाहत उसी के लिए है। तमाम किस्म की भलाइयाँ उसी के हाथ में हैं और तमाम काम खा वो ज़ाहिरी हो या पोशीदा वो उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। बस वो इस बात का अहल है कि उसकी हम्द की जाए और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है। हमारा रब अल्लाह रब्बुल इज्जत। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, जिंदगी का मिलना एक बहुत बड़ी नेमत है। इस जिंदगी की कदर कीजिए। हम हर रोज सुबह उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से आगाज करते हैं दिन का। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। शुक्र है उस जात का जिसने हमें इस जिंदगी का आज का दिन भी दे दिया। शुक्र है उसका जिसने हमारे दिल में ईमान पैदा किया। शुक्र है उस रब का जिसने हमारे दिल में इल्म की मोहब्बत पैदा की, अपने कलाम को जानने का शौक पैदा किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला पर कि हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें जिंदगी जैसी नेमत दी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदों से शिकवा भी करते हैं, वहुवल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम इन्नल इंसाना लकफूर। वही तो है जिसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, यानी मरने के बाद फिर जीना होगा। बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्र है, यानी जिंदगी की इस नेमत की कदर नहीं करता। जहाँ जिंदगी एक नेमत है वहाँ जिंदगी एक इम्तिहान भी है, एक आजमाइश भी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो ज़ात जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज्यादा अच्छा है, और वही सब पर गालिब है, बेहद बख्शने वाला है। तो हम में से हर एक को ये याद रखना चाहिए कि हमारे ऊपर जो इम्तिहान आते रहते हैं, जो आजमाइशें आती हैं, जो तकलीफें आती हैं, वो इसलिए होती हैं कि अल्लाह ताला हमें देखना चाहता है कि इन तकलीफों के बावजूद भी कौन अल्लाह की इबादत करता है, कौन अल्लाह की तरफ रुजू करता है, कौन उससे दुआएं मांगता है, कौन उसका बन के रहता है। और फिर हमारा अमल उस वक्त क्या होता है। जब हमें कोई नेमत मिलती है तो हम कम ही अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन जब हमें कोई तकलीफ आती है तो हम उसकी तरफ लौट कर जाते हैं। तो ये तकलीफें अल्लाह की तरफ लौटने का, अल्लाह की इबादत करने का एक बहाना बन जाती हैं। और वैसे भी हमें आजमाया जा रहा है कि हमारे अमल कैसे हैं, हम करते क्या हैं। तो जिंदगी की इस नेमत से हमने पूरा फायदा उठाना है। हम सब की आखिरी मंजिल जहां हमने जाके ठहरना है वो तो आखिरत है। ये दुनिया तो एक सफर है जिसमें मैं और आप आखिरत के लिए सफर कर रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ऐ इंसान, बेशक तू सख्त मुशक्कत करते करते अपने रब की तरफ जाने वाला है, फिर उससे मिलने वाला है। एक दिन मैं और आप अपने रब के सामने खड़े होंगे, उससे मुलाकात करेंगे और फिर वो हमें बताएगा कि हम कामयाब हुए या नहीं, वो हमसे राजी है या नहीं। तो खुशकिस्मत है वो जिससे अल्लाह राजी हो जाए, खुशकिस्मत है वो जो इस दुनिया की जिंदगी में नेक अमल करके अपने रब को राजी कर ले और जो अच्छे अमाल का खजाना अपने साथ लेकर जाए। हम हर रोज सुबह दिन का आगाज करते हैं तो या हम अच्छे कामों से करते हैं या हम अल्लाह की नाराजगी के कामों से करते हैं। जो शख्स सुबह फजर के वक्त उठता है, नमाज पढ़ता है,
وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے. اور جو شخص سویا رہتا ہے، غفلت کی نیند سویا رہتا ہے، وہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے. اور اگر ہر روز رب کی ناراضگی کے ساتھ ہی وہ زندگی بسر کر رہا ہے تو سوچئے جس دن وہ قبر سے اٹھ کر رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو پھر رب اس سے کیسے راضی ہوگا. اس لیے ہم سب کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ صرف صبح اٹھ کے نہیں بلکہ دن بھر ہم اپنے فرائض پورے کرتے ہیں یا نہیں، ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں یا نہیں. لہذا اصل کامیاب وہ ہے جو وہاں کامیاب ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اجر، تمہاری اجرتیں، جو محنتیں تم نے دنیا میں کی ان کا بدلہ قیامت کے دن پورا پورا دے دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. دنیا کی زندگی تو سراسر دھوکا ہے. لہذا ہم سب کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اس دھوکے کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنی آخرت کے لیے سامان تیار کرتے رہیں تاکہ اس دن کی رسوائی سے بچ جائیں، اس دن کی آگ سے بچ جائیں اور رب کی جنت میں داخل ہو جائیں. یہ ہے اصل کامیابی. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی میں کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوف ہے، کبھی امن ہے. لیکن آخرت کی زندگی میں صرف امن ہی امن ہے، صرف چھاؤں ہی چھاؤں ہے، صرف سکون ہی سکون ہے، صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. جس کو محنت کرنی ہو وہ اس دن کی کامیابی کے لیے کرے اور ایسے عمل کرے کہ جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، اور ہر طرح کے غلط کاموں کو چھوڑ کر شیطان سے رخ موڑ کر اپنے رب کی طرف اپنا رخ کر لے. ہمیں اس دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کمانا ہے اور ہر روز دیکھنا ہے ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کر لی ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. ہر شخص کو اپنے اعمال نامے پر نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا واقعی وہ اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، یا پھر جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، یا جو دنیا کے ٹرینڈز ہیں صرف ان کے پیچھے چل رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے. ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انصاری صحابی آپ کے پاس آئے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو. سب سے اچھا انسان کون ہے؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. انہوں نے کہا مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ سب سے عقل مند ہے، اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتا ہے وہ عقل مند ہے. جو آخرت کے لیے تیار کر رہا ہے، کیونکہ وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے نا. آپ دیکھیں کہ جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں وہ وہاں پر سارا پیسہ نہیں خرچ کرتے، زیادہ حصہ وہ پاکستان بھیج دیتے ہیں. یہاں گھر بناتے ہیں، فرنیچر رکھتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، ساری چیزیں. کیوں؟ اس لیے انہیں پتا ہے کہ باہر کے ملک میں انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا، انہوں نے واپس آ کر پاکستان میں سیٹل ہونا ہے. ہم اس کو سیٹل ہونا کہتے ہیں، حالانکہ یہ سیٹلمنٹ نہیں ہے، یہ تو چند دن کا سامان ہے اور پھر آگے روانگی ہے. لیکن ہم میں سے کم ہی کوئی سوچتا ہے کہ اس سیٹلمنٹ کے بعد اگلی جو زندگی ہے اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنا حج عمرہ وغیرہ کیا ہے، کتنا صدقہ خیرات کیا ہے، کتنا حرام سے بچی ہوں، کتنا
لوگوں کی خدمت کی ہے، کتنا بھوکوں کو کھانا کھلایا، کتنے یتیموں کا خیال رکھا ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں. یعنی انسان نیکی کا کوئی بھی موقع دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ اپنی آخرت کے لیے کیا ہے یا نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے دونوں قدم اس کے رب کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں خرچ کیا، عمر کس کام میں لگا دی. اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں استعمال کیا، یعنی ساری زندگی کے علاوہ خصوصاً جوانی کے کام کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے وہ کہاں سے کمایا تھا اور پھر کہاں خرچ کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہم جہاں سے چاہیں لے لیں، حلال ہو حرام ہو پرواہ لیں، اور جہاں چاہیں ہم اس کو خرچ کر دیں. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مال کا بھی حساب دینا ہے کہ حلال سے کمایا تھا یا نہیں، محنت سے کمایا تھا یا نہیں، اور صحیح راستے پہ لگایا یا نہیں، کہیں اسراف تو نہیں کیا، فضول خرچی تو نہیں کی، ایسی جگہوں پہ تو نہیں خرچ کیا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جو کچھ سیکھا اس پر عمل کتنا کیا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یعنی انسان جو خاک کا بنا ہوا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آگ میں جائے، ضروری نہیں کہ جنت میں جائے. اسے کیا کرنا ہوگا؟ اچھے عمل کر کے جنت کمانی ہوگی. لہذا عمل سے زندگی بنتی. آخرت کی زندگی کا انحصار عمل پر ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. عقل مند کون ہے؟ جو آخرت کو سامنے رکھے، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے. کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں رہے گا. اللہ کے پاس جا کر عمل کا وقت ختم، موت کے بعد انسان کا عمل ختم. قبر میں جا کر تو اس کو صرف لیٹنا ہی ہے، سونا ہی ہے. لیکن وہاں چاہے کتنے بھی تسبیح پڑھے وہ اعمال نامے میں جمع نہیں ہوگی. آج اگر ہم ایک دفعہ الحمدللہ کہتے ہیں تو اس سے میزان بھر جاتا ہے. لیکن ہم کتنی دیر چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، نہ سبحان اللہ کہتے ہیں، نہ الحمدللہ کہتے ہیں، نہ اللہ اکبر کہتے ہیں. کتنے خسارے میں ہیں. دنیا بھر کی باتیں کر لیتے ہیں یا پھر چپ کر کے سوچتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس عمل کا موقع ہے. ایک چھوٹی سی قربانی بھی جو ہم کرتے ہیں، جیسے یہ بچیاں اس وقت دے رہی ہیں، اپنی جگہ دوسروں کو آفر کر رہی ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. لیکچر سننے کے علاوہ دوسروں کی مدد کر کے بھی نیکی کمائی جا سکتی ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان ہر موقع سے فائدہ اٹھائے، ہر جگہ سے فائدہ اٹھائے، اور نیکی کا کوئی موقع بھی جانے نہ دے. آج ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا وقت ہے، اپنی غلطیوں کو معاف کرانے کا وقت ہے. آج دنیا کی زندگی میں ہم نے جتنے بھی پیچھے قصور کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، آج ہم اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے اور آئندہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. قیامت کے دن انسان کی حسرت کیا ہوگی؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی، یعنی سب لوگوں کے سامنے جہنم دیکھ رہی ہوگی. اس دن انسان نصیحت تو قبول کر لے گا، اس کو اچھی سمجھ آ جائے گی، مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. آج ہم جو کچھ کرتے ہیں بس صرف دنیا کے لیے، دنیا کا آرام، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا فائدہ، ہر وقت دنیا کے غم اور دنیا کی پریشانیاں ہمارے دماغ پہ چھائی رہتی ہیں. ہم آخرت کا غم کم ہی کرتے ہیں، آخرت کی فکر کم ہی کرتے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا تو چھوٹی سی ہے، جلدی ختم ہو جانی ہے، اس کا غم بھی چھوٹا ہونا چاہیے، اور آخرت چونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کے غم بھی بڑے ہیں، اس کی فکر زیادہ لگنی چاہیے. لیکن یہ سبق ہمیں کوئی دیتا نہیں. تو آئیے آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نئی باتیں یہاں سے سیکھ کر جائیں، تاکہ ہم
اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں. اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا بڑا ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ان کی آمد کا مقصد بھی کیا تھا کہ وہ انسانوں کو سیدھے رستے پر لگائیں، ان کا تزکیہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لیے جو کام کیے اس میں سے ایک کام ان کے نفس کا تزکیہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس وقت انہوں نے دعا کی تھی. وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2500 سال پہلے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا رب ایک رسول ایسا آئے جو لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائے، کتاب کی تعلیم دے، یعنی اس کے معنی بھی سمجھائے، حکمت کی تعلیم دے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ان کا تزکیہ بھی کرے. یعنی صرف ظاہر سے نہیں بلکہ ان کے اندر سے بھی ان کو کیا کرے؟ ان کو پاک کرے. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا گیا تو ان کو کیا حکم دے کے بھیجا گیا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى. فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. پھر کہنا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ کہ فرعون اپنے تکبر سے پاک ہو جائے، فرعون اپنے شرک سے پاک ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو پڑھایا نہیں، صرف تعلیم نہیں دی، بلکہ ان کا تزکیہ بھی کیا، ان کو اندر سے صاف بھی کیا. تزکیہ کا لفظ جو ہے نا یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ. تخلیہ کا مطلب ہے دل کو برے خیالات سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، حسد سے، بغض سے اور بدگمانیوں سے پاک کیا جائے. اور تحلیہ کا مطلب ہے اس کو خوبصورت بنایا جائے. حلیہ زیورات کو کہتے ہیں. اور زیور پہنانے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ زیور کیوں پہنتے ہیں؟ خوبصورتی. اب جب یہ شرک نکل جاتا ہے دل سے اور یہ ساری برائیاں نکل جاتی ہیں تو پھر دل میں ایمان سج جاتا ہے، جس کا ذکر سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. لیکن اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب قرار دیا، یعنی تمہیں بڑا پسند ہے اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا، زینت دی. ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کا دل ان خرابیوں سے پاک ہوتا ہے. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، آپ دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے، آپ دوسروں کے لیے دل کھلا نہیں کر سکتے، آپ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آ سکتے، تو پھر دل خوبصورت کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس میں ایمان کی حلاوت کبھی بھی نہیں آ سکتی. آپ کے اندر سکون قلب آ ہی نہیں سکتا، اطمینان قلب آ ہی نہیں سکتا. اطمینان قلب اس وقت آتا ہے جب انسان کسی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے. او جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جانے، یعنی میں نے اس کو کچھ نہیں کہنا، میری طرف سے معافی ہے، باقی اللہ کا کام ہے، وہ جو چاہے کرے. ہمارے بزرگ ایسے ہی کرتے تھے نا، جب کوئی آ کے ان سے کوئی شکایت کرتا تھا، ایک بچہ دوسرے بچے کی آ کے شکایت کرتا تھا تو کیا کہتے؟ چھٹ پڑا، او جانے، چھوڑو اس بات کو، اللہ کے حوالے کر دو، وہ جانتا ہے، اور بات ختم ہو جاتی تھی. لیکن آج ہم معاف نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اس نے شادی کے دن میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا میری نند نے، اب میں بھی اس کو مزہ چکھاؤں گی، میں تو اس کو اپنے گھر نہیں آنے دوں گی. ابتدا میں ہی ہم ناراضگیاں پال لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بس گرا باندھ کے اندر دل میں بھی گرا لگا کے رکھ لیتے ہیں. ایسے دل تزکیے والے تو نہیں ہوتے، ایسے دل صاف تو نہیں ہوتے،
ایسے دلوں میں پھر ایمان تو نہیں چمکتا، ایسے دلوں میں پھر ایمان کی مٹھاس تو کوئی نہیں ہوتی، پھر وہ رہتے ہیں نا پریشان، رہتے ہیں بے چین۔ آج اکثریت کا مسئلہ کیا ہے لوگوں کا کہ ان کو سکون کی نیند نہیں آتی، ان کو چین نہیں آتا، کیونکہ وہ اعمال القلوب میں فیل ہو چکے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج عمرے بھی کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، اپنے دل پہ کوئی قابو نہیں۔ دل میں خواہشات ہوتی ہیں یا شکوک و شبہات ہوتے ہیں یا پھر برے خیالات ہوتے ہیں۔ جب شہوات اور برے خیالات ہوتے ہیں دل میں تو انسان کے دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ یعنی شہوات کا مطلب خواہشات، بری خواہشات کی طرف اشارہ ہے، حرام قسم کی خواہشات، حرام چیزوں کی طلب کرنا۔ اور پھر اسی طرح شکوک و شبہات کیا ہے؟ پتہ نہیں قیامت آنی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں، اس طرح کی باتیں اور شیطان کے وسوسے۔ تو شیطان کے وسوسے جو ہیں ان سے بچنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے دل کا تزکیہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آ کے تعلیم بھی دی اور ان کی تربیت بھی کی، ان کا تزکیہ بھی کیا۔ انہوں نے لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ میزان میں سب سے بھاری نیکی اچھا اخلاق ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر سکوں، یعنی اچھے اخلاق لوگوں کے اندر پیدا ہوں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ متقی بن جاؤ تو سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ یعنی تمہارے دل میں اگر اللہ کا تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بڑے پرہیزگار انسان اور بڑے اللہ والے ہو۔ قناعت پسند بن جاؤ تو لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو مومن بن جاؤ گے۔ آج حال کیا ہے، اگر کوئی ہمارے جیسا کپڑا پہن لے تو ہم جل جاتے ہیں، ہمارے جیسا کوئی گھر خرید لے تو ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ہمارے جیسی کوئی گاڑی یا ہم سے بہتر گاڑی لے لے تو ہمیں بے چینی لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا۔ اللہ جس کو چاہے بے شمار رزق عطا کرے، بے حساب رزق عطا کرے، یہ تو اس کا فیصلہ ہے۔ ہمیں اپنے دل میں ایسی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مسلم بن جاؤ گے، اور ہنسنا کم کر دو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یعنی ہر وقت ہنستے رہو تو پھر ہنسنے کی کوئی چیز نہیں رہتی تو دل بے چین سا ہو جاتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مہمان آ کے ٹھہرے، آپ نے ان کے لیے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا۔ وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپک آئے، اس میں سے انہوں نے جو پایا پی لیا، اور جو اس میں سے زمین پر گرا انہوں نے اسے اپنے چہروں اور سروں اور سینوں میں مل لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو آپ نے ان سے کہا کس چیز نے تمہیں اس پر اکسایا، یعنی تم اس پانی کو کیوں اپنے اوپر ڈال رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی محبت نے، یعنی ہمیں آپ سے محبت ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آپ نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو 3 چیزوں کی حفاظت کرو۔ اچھا یہ بتائیے کس کس کا دل چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرے؟ سب کا دل چاہتا ہے۔ تو اگر یہ چیز چاہتے ہیں نا آپ، پھر 3 کام کرنے پڑیں گے۔ وہ کیا 3 کام؟ نمبر 1 سچی بات، سچ بولنا، باتوں کو ٹویسٹ نہیں کرنا، کچھ سے کچھ بنا کے پیش نہیں کرنا، ورنہ وہ جھوٹ ہو جائے گا۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ منافقت۔ اور منافق کہاں ہوں گے؟ جہنم میں سب سے نچلے گڑے۔ تو منافقت سے بچنا ہے، اپنے آپ کو ہر حال میں سچا بنانا ہے۔ دوسری چیز امانت کی ادائیگی۔ اگر آپ کے پاس کسی نے 1 روپیہ بھی امانت کے طور پہ رکھا ہے تو اس کو بخیر سلامت واپس کرنا۔ کسی نے اپنی کوئی بات آپ کے پاس امانت رکھی ہے تو وہ بات کسی کو بتانی نہیں۔ کسی نے آپ پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ کام تم کر دینا تو اس کو اسی طرح کرنا جیسے اس نے بتایا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنا ورنہ خیانت ہوگی۔ آپ کسی اسکول میں جاب کرتے ہیں، کسی ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، آپ کے ڈیوٹی آورز ہیں، اگر آپ ان ڈیوٹی آورز میں مریضوں کو دیکھنے کی بجائے اپنا موبائل دیکھتے رہتے ہیں تو یہ خیانت ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا اپنا ٹائم ہے، بریک ٹائم ہے، اس کی خیر ہے، اس میں آپ جو بھی کرتے ہیں، یعنی اچھے کام تو پھر بھی کریں گے، لیکن
ڈیوٹی آورز میں کچھ بھی اور نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اگر آپ ٹیچر ہیں تو پڑھانے کے لیے آپ کو پوری تیاری کر کے جانا چاہیے. خیانت نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی باتیں صحیح بتا دی کوئی غلط بتا دی. اگر آپ ایک نرس ہیں تو مریضوں کی ریڈنگ ٹھیک ٹھیک لیں. جتنا بخار ہے اس کو صحیح طرح ناپیں اور اس کو صحیح ریڈنگ لکھیں. بلڈ پریشر صحیح سے لیں اور صحیح سے لکھیں ڈاکٹر کے لیے تاکہ مریض کو صحیح دوائی ملے. اگر یہاں خیانت ہوگی تو پھر آپ دیکھیں کہ مریض صحیح ہوگا یا الٹا اور بیمار ہوگا. اور اگر وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا تو پھر تو خیر ہی نہیں نا. پھر تو وہ شامت آئے گی کہ اللہ کی پناہ. کیونکہ قتل مسلم جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے. اگر ہماری غفلت کی وجہ سے کوئی مارا جاتا ہے چاہے وہ پیٹ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو تو اس کو بھرنا ہوگا. قتل جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن مجید میں اس کو زنا اور شرک کے ساتھ ملا کر بتایا گیا ہے. تیسری چیز اچھا پڑوس، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج برف کو مٹا دیتا ہے. برف پہ سورج پڑتا نا، برف پگھل جاتی ہے. ایسے ہی اگر کوئی اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اچھا بعض اوقات ہمارے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ماں باپ کی خدمت تو ٹھیک ہے لیکن ساس سسر کی خدمت ہمارے ذمے کوئی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو دین آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کیا وہ دین آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ اپنے ساس سسر کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، اپنی بہو کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اس کو بھی بیٹی سمجھنا ہے، اس کے بھی نیند اور آرام اور تکن کا خیال رکھنا ہے؟ اپنی بیٹی کو اگر ہم معاف کر سکتے ہیں اور اس کی غلطیوں کو اگنور کر سکتے ہیں تو کیا بہو کی نہیں کر سکتے اور نہیں کرنی چاہیے؟ تو یہاں فرمایا کہ جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے اللہ اس کی نیکیوں کو بس دھو ہی دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. اگر برف کا ٹکڑا آپ دھوپ میں رکھ دیں اور تھوڑی دیر بعد جا کے دیکھیں تو کیا ہوگا؟ پانی بن چکا ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ 3 کام ضرور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے اور نہ ہی اس کو حقیر سمجھتا ہے. یعنی کسی کو بدنام بھی نہیں کرتا اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. پھر یہ ہے کہ کامیابی کا دار و مدار انسان کے نفس کی اصلاح پر ہے. اگر آپ کا نفس صحیح ہوگا تو آپ کامیاب ہوگے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے اسے پاک کیا. کس کو پاک کیا؟ نفس کو. اور ناکام ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا. اچھا یہ دبا دینا کیا ہوتا ہے؟ یہ دبا دینا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بیماری ہوتی ہے نا، جسے خواتین ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو، اب اس کو گلٹی محسوس بھی ہو رہی ہے اور وہ کسی کو بتاتی نہیں، دبائے رکھتی ہے. حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے، کینسر سٹیج 4 پہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ لا علاج ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر موت. اسی طرح جو انسان اپنی غلطیوں کو دبائے رکھے اور ان کی ذکر نہ کرے، کسی سے علاج نہ کرے، یعنی جسم کا علاج تو ڈاکٹر کرتے ہیں نا، اور دل کا علاج، روح کا علاج کون کرتا ہے؟ علماء کرتے ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. قرآن کرتا ہے، سنت کرتی ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں ہیں، اپنی غلطیاں دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو آپ بتائیے کہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ اندر کی بیماریاں کیسے نکلیں گی؟ اور اگر ان بیماریوں کو دور نہیں کیا، مثلا کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہے، کسی کو غیبت سننے کی عادت ہے، کسی کو تجسس کی عادت ہے، اور اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ گناہ اس کے کٹھے ہوتے 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 ایک دن اس کو ڈبو کے ہی رکھ دیں گے، اس کو ہلاکت تک پہنچا دیں گے. قتادہ کہتے ہیں وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اللہ کی اطاعت اور نیک اعمال کے ساتھ اپنے نفس کو پاک کیا. پھر یہ کہ اپنی اصلاح ہی نجات کا راستہ ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نجات کس میں ہے، یعنی انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو، اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو. کیونکہ انسان کو جب یہ پتا چل جاتا ہے نا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو پھر اس کو بہت رونا آتا ہے کہ میں نے یہ کیسے کر لیا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا.
اور پھر اللہ سے توبہ کرنے لگ جاتا ہے. جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، ایمان کی روشنی ہوتی ہے، اس کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں. اور جس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، جس کا دل مردہ ہوتا ہے، اس کو اپنی غلطیاں نہیں نظر آتی، وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے. عقل مند کون ہے؟ جو دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈے یا اپنی غلطیاں ڈھونڈے؟ دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اپنی نظر نہیں آئیں گی. ایک تو یہ نقصان. دوسرا یہ کہ دوسروں کی غلطیاں جب ہمیں زیادہ نظر آنے لگتی ہیں نا، پھر وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے. اور جب ہمیں ہمارے اپنے ہی بہن بھائی اچھے نہ لگے، اپنے ماں باپ ہی اچھے نہ لگے، اپنا شوہر ہی اچھا نہ لگے، اپنا بچہ ہی اچھا نہ لگے، پھر ہماری زندگی میں کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ ان رشتوں کو دیکھ کر جب ہمیں ان کی اچھائیاں یاد آئے تو ہمارا دل کتنا نرم ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں خوشی بھر جاتی ہے. تو انسانوں کی غلطیاں، کیونکہ جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں نا روز، جس گھر میں بھی مثلا جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی ماں باپ کے ساتھ رہتی ہیں، اب ماں باپ روک ٹوک بھی کرتے ہیں تو ان کو وہ بری لگتی ہے کہ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں، ہمارے راستے میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہیں. اور اس وجہ سے وہ اپنے ماں باپ سے کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہوئے رہتے ہیں. کچھ لوگ تو باقاعدہ اپنے ماں باپ کی شکایتیں لگاتے ہیں دوسروں کے سامنے، ہماری ماں ایسی، ہمارا باپ ایسا، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. حالانکہ ان کے بے شمار احسانات بھی ہوتے ہیں اور وہ احسانات یاد ہی نہیں رکھتا کوئی. تو اس لیے اپنی غلطیاں دیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہوش آ جاتی ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر وہ روتا ہے، پھر وہ معافی مانگتا ہے. فائدہ ہوا نا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اے اللہ مجھے میری غلطیاں دکھا، مجھے ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، مجھے نیک ساتھی عطا فرما، مجھے نیک لوگوں کی مجلس عطا فرما، مجھے اپنے دین کا علم عطا فرما، مجھے اپنا قرب نصیب فرما، میرے غم دکھ تکلیفیں اس قرآن کے پڑھنے سے دور فرما دے. اور جب آپ اس طرح شروع کریں گے کہنا، دعائیں مانگنا اور اپنے آپ کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی مدد مانگ لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا اور پھر آپ کی یوں اصلاح ہو جائے گی. اور پھر جب آپ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، ایسے ہی نفس کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے. نفس کی زکوٰۃ، جیسے مال زکوٰۃ دینے سے پاک ہوتا ہے نا، ایسے نفس بھی نفس کی زکوٰۃ سے بھی پاک ہوتا ہے. اور نفس کی زکوٰۃ کیا ہے کہ اس کے اندر سے خرابیاں نکالتے چلے جائیں. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ نفس سے جہاد کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل ترین جہاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے لحاظ سے افضل مومن وہ ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور اللہ کی ذات کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے افضل جہاد ہے. اور اللہ کی ذات کی خاطر اپنے نفس اور خواہشات کا مقابلہ کرنے والے افضل ترین مہاجرین ہیں. جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اس پر دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ احسان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو کوئی ایک بھی تم میں سے کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہو. لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے. یس، کیا دعا؟ کہ اے اللہ ہمیں کیا دے؟ اپنا فضل اور اپنی رحمت. عربی میں اس کی دعا ہے مسنون، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں. اور اس طرح بھی اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کس چیز کا؟ فضل اور رحمت کا. ٹھیک ہے، اور یعنی ایسے فضل کا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ پھر اس کے بعد کوئی تکلیف نہ ہو. اور فضل کا مالک تو صرف اللہ ہی ہے، اسی کے پاس ہے سارا فضل. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہی ہماری حالت درست کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ سے مانگنے کو چھوٹا نہ سمجھیں. جب آپ دعا مانگنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے راستے آسان کر دے گا. سورۃ محمد میں ایک آیت ہے بڑی خوبصورت، مجھے بڑی پسند ہے یہ آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات
وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا؟ قرآن اور سنت بھی، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اس نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا. یعنی عربوں کو آپ دیکھیں کتنے گناہوں میں، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، شرک اور جادو اور زنا اور شراب اور یو نیم اٹ، انسانوں کو قتل و غارت کرنا، لوٹ مار، یعنی ہر طرح کی بدامنی اور فساد تھا وہاں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ ایمان لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے لگ گئے اور نیک عمل کیے اور ان سب چیزوں پر ایمان لے آئے جو آپ پر نازل ہوئی تھی، اس کو حق سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری برائیاں ان سے ہٹا دی، مٹا دی اور ان کا حال درست کر دیا. وہ بہترین انسان بن گئے. تو جب انسان نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کا حال درست کر دیتا ہے. مطلب یہ کہ اس کے کام اچھے کروا دیتا ہے، اس کی حالت اچھی ہو جاتی ہے، اس کا دل اچھا ہو جاتا ہے، اس کی نیت اچھی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو، ان کی نیت کو، ان کے دلوں کو ٹھیک کر دے گا، ان کی عقلوں اور نفسوں کو بھی ٹھیک کر دے گا اور ان کے دل اور سوچ کی اصلاح کر دے گا. انہیں شرک کی بجائے توحید کی اور نافرمانی کی بجائے اتباع سنہ کی اور گناہوں کی بجائے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ ان کے گزشتہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. پچھلے جتنے گناہ کیے تھے وہ کیا ہو جائیں گے؟ نیکیاں بن جائیں گے. یعنی کہ گناہ نیکیاں بن جائیں گے جب وہ توبہ کریں گے. تو جس کا حال درست ہو جائے اس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ سوچئے، آپ ایمان لائے، آپ نے نیک عمل کیے، آپ نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا دیا، آپ ہر وہ کام، ہر وہ سنت پوری کرنے لگے جو آپ کو بتائی گئی تھی. آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ سب سے پہلے تو حال درست ہو جائے گا. حال درست ہو جائے گا تو انسان کی زندگی اور تمام معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے. ہمارا حال ہی تو خراب ہوتا ہے. کسی سے پوچھے کیا حال ہے تو کہتے کوئی حال نہیں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ، جو میزان کو بھر دیتا ہے نا، الحمدللہ اللہ نے اچھے حال میں رکھا ہوا. پھر آپ دیکھیے کامیابی اور فلاح حاصل ہوگی، راحت اور اطمینان حاصل ہوگا، نعمتیں اور نفسیاتی اطمینان حاصل ہوگا، معاملات درست ہو جائیں گے، دل راضی ہو جائے گا. یعنی اتنے سارے فائدے آپ کو ملیں گے اور انسان اپنی اس زندگی سے بھی لطف اندوز ہوگا. اس زندگی میں بھی انسان کو بڑا چین، سکون اور خوشی نصیب ہوگی. یاد رکھیے، اللہ کے رستے پر چلے بغیر زندگی درست نہیں ہو سکتی. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. وہ ضرور ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور وہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جس کی اس نے ان کو خوب پہچان کرا دی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، جب تک ہماری اپنی حالت درست نہیں ہوتی ہم کسی اور کی حالت درست نہیں کر سکتے. ایک بیمار ماں جو خود اپنے آپ کی ہوش بھلائے ہوئے ہو اپنے بیمار بچے کا حال پوچھے گی نہیں؟ اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ بچہ بھی بیمار ہے، کیونکہ جب انسان پہ خود تکلیف پڑتی ہے نا تو پھر اس کو اپنی پڑ جاتی ہے. تو جب تک انسان خود اپنی اصلاح نہ کرے یعنی کسی اور کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ اس کو خود نہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. کیا تبدیلی لانی کو بتائے گا. سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے نا، اپنی زندگی سے شرک کو نکال دینا ہے، ریاکاری کو نکال دینا ہے، دکھاوے کے کام نہیں کرنے. یاد رہے گا، دل پہ لکھ لیں. اگر کاغذ پین نہیں ہے، کاغذ پین ہے تو بہت اچھا ہے، پھر گھر جا کے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ زندگی سے شرک کو نکال دینا ہے، توحید کو اپنانا ہے، ریاکاری کو نکال دینا ہے. ریاکاری چھوٹا شرک ہوتی ہے. ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ دکھاوا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا. بعض اوقات وہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہی نہیں. یعنی بعض اوقات آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں اللہ کے لیے، پھر آپ اس کو بتاتے اس کو میں نے یہ کیا، میں نے فلاں غریب کو یہ دیا، فلانا کیا فلانا، اور کبھی دیا ہی نہیں ہوتا اور کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہم دن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اس میں اخلاص بھی آ گیا اور عبادت کا وعدہ بھی ہو گیا. دوسری چیز اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، بس اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا. آج آپ دیکھیں ہمارے بچے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جب جاتے ہیں اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں یونیفارم نہیں ہوتا، وہاں کے بچوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، اور لڑکیاں بھی کیسے کپڑے پہننا شروع ہو گئی کہ جس میں وہ کپڑے پہن کے بھی ننگی ہیں. ٹائٹ پجامے اور چھوٹی چھوٹی شرٹس، سارے ہپس، سارا جسم جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. کیا کسی عورت کو اپنے جسم کا یہ حصہ دکھانا چاہیے؟ پھر کیوں ہم ایسے کپڑے پہنتے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ کیا ہمیں یہ حدیث نہیں پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت لباس پہن کر بھی ننگی رہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی؟ ہم جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں اور لباس ہم ان لوگوں جیسا پہنتے ہیں کہ جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں. تو دل میں اللہ کا تقوی رکھنا ہے، لوگوں کا ڈر نہیں، بس اللہ کا ڈر. لوگوں کا ڈر جب ہوتا ہے تو ہم لوگوں کی مرضی کے کام کرتے ہیں. اللہ کا ڈر جب ہوگا تو ہم کس کی مرضی کے کام کریں گے؟ اللہ کی مرضی کے، اللہ کی رضا کے. اچھا یہ بتائیے کہ جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کام چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور جب انسان وہ کام چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کے دل میں سکون آتا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جاتا ہے. دل سے جو وحشت، گھبراہٹ، ڈپریشن، یہ چیزیں نکل جاتی ہیں. اچھا انسان جب بندوں سے ڈرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندوں سے ڈر کے بندوں کی مرضی کے کام کرنا اور اللہ کو ناراض کرنا، یہ کیسا ہے؟ ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا، لیکن افسوس یہ پڑھے لکھے ان پڑھ سب کیا سوچیں، ہائی لوگ کیا کہیں گے. یہ کہتے ہیں نا یہ کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے. ہر وقت ہمیں لوگوں کا ڈر دلایا جاتا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، اللہ تعالیٰ کیا کہے گا ہمیں، اللہ تعالیٰ ہی نہ ناراض ہو جائے ہم سے. لوگ ناراض ہو جائیں تو کیا نقصان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو کیا نقصان ہوگا. دنیا میں لوگ ناراض ہوئے تو کچھ دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے کہ اس نے میری بات نہیں مانی لہٰذا میں اس کا یہ راشن بند کر رہا ہوں. مثلا اگر کوئی آپ کو کوئی چیز آفر کرتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے اور آپ نہیں کرتے وہ غلط کام، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ناراض ہو جائے گا، وہ آپ کے کچھ کام نہیں کرے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، لوگ آپ کے کام کرتے ہیں جب آپ سے خوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو نہیں کرتے. چلو نہ کریں، اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا. اب آپ دیکھیے کہ زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان ہوگا آپ کا دنیا کا. اگر لوگ ناراض ہو گئے تو زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان ہوگا. چھوڑ دیں گے، تھوڑی سی دیر خرابی ہوگی، اس کے بعد پھر حالات ویسے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو قیامت کے دن ہم اس کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دکھا سکتے ہیں منہ؟ کتنی شرمندگی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کو نہیں ناراض کرنا، تو ہم نے دوسرا کام کیا کرنا تھا؟ تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. تقوی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. پھر ہمیں تیسرا کام اللہ کے ساتھ سچا ہونا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ سچا ہونا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں کہ وہ تمام معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے، اور جو اپنے تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے بنسبت اس کے جو وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے، یعنی دوسروں سے زیادہ اس بندے کو دیتا ہے. مثلا کسی لڑکے اور لڑکی کے حرام ریلیشن شپ تھے، چوری چھپے کی دوستی، چوری چھپے کے ٹیکسٹ کرنا، چوری چھپے فون کرنا، کہ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ بات تو اللہ نے منع کی ہے، یہ نہیں ہو سکتی، یہ نہیں کرنی چاہیے. اب وہ کیا کرتی ہے؟ ایک دم اپنا رشتہ کاٹ لیتی ہے اس مرد سے. ٹھیک ہے نا، یہ اس نے کیوں کیا؟ اللہ سے ڈر کے. کیا اللہ تعالیٰ ایسی بندی کو کوئی جزا دے گا؟ دے گا نا. ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر اللہ سے ڈر کے کوئی کام چھوڑ دے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے حساب نہیں لے گا. جب میں نے تمہیں معاف کیا، تم نے میرے ڈر سے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا جو تمہیں اتنا پیارا تھا، اتنا پسند تھا. پھر آپ دیکھیے اور کرنے کا کام کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر
اللہ سے محبت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول دوسرے سب لوگوں سے زیادہ اسے پیارے نہ ہو جائیں. ہم اپنے دلوں کو جائزہ لیں, کیا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے؟ اس کا پتہ چلے گا اس وقت جب ایک طرف سے اذان کی آواز آئے گی, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, اور دوسری طرف ڈرامے کا ٹائم ہو جائے گا. پھر ہم کدھر جائیں گے؟ جانا تو نماز ہی کی طرف چاہیے. خاص طور پر مغرب کی نماز کا کتنا وقت ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اگر آپ نہ اٹھے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر نماز چلی جاتی ہے, لیٹ ہو جاتی ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے بلانے پہ فوراً حاضر ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا اللہ اسے لوگوں سے کافی ہو جائے گا, اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتے, لوگوں کے حوالے کر دیتے. پھر ہے اسی پر بھروسہ کرنا. کس پر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر. کیسے کرتے بھروسہ؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ ہے نا, اللہ کر دے گا. دل میں فکر آتی ہے, کام آتا ہے, پریشانی, پتہ نہیں اس بچے کی شادی کب ہوگی, اللہ ہے نا, اس سے مانگتے ہیں اللہ کرا دے گا. جب انسان توکل کرتا ہے نا تو اس کا دل بے شمار فکر و پریشانیوں سے خالی ہو جاتا ہے. اب اس دل میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی محبت بھر سکتے ہیں. لیکن جب آپ دنیا کی پریشانیاں زیادہ مول لے لیتے ہیں اور اللہ کی محبت پیچھے چلی جاتی ہے تو پھر اس سے بڑا تو کوئی خسارہ ہے ہی نہیں. اچھا پھر اور کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے, اللہ کا فرما بردار بننا ہے. اللہ کے سپرد کیسے کرتے ہیں؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت پہ کسی کو شریک نہ کرے. پھر یہ کہ اسلام کا تو مطلب ہی یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دینا. دوسرے کرنے کے کام, یہ پہلی کیٹیگری تھی. دوسرے کرنے کے کام عبادات کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح کرنا, جیسے نماز پڑھنا. نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. 5 نمازیں جس کی پوری ہو گئی وہ نجات پا جائے گا, لیکن اگر اس نے ایک بھی چھوڑ دی باقی بھی ضائع ہو جائیں گی. پھر اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات دینا. زکوٰۃ کب دی جاتی ہے؟ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. جب ایک ہجری سال پورا گزر جاتا ہے, مثلاً آپ کی شادی 10 شوال کو ہوئی, اگلے سال 9 شوال کو آپ کا سال پورا ہو گیا اور آپ کو اپنی زکوٰۃ نکال دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ غریب کا مال تھا, آپ کے مال میں نہیں, اس کو شامل رہنا چاہیے, اس کو نکال دینا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میری شادی اپریل میں ہوئی تھی, میں اپریل میں زکوٰۃ نکالتی ہوں. نہیں, آپ نے اسلامی کیلنڈر کے مطابق زکوٰۃ نکالنی ہے جب سال پورا ہو جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو سارا سال ہی دیتے رہتے ہیں, وہی ہماری زکوٰۃ ہے. ایسے نہیں, حساب لگا کے زکوٰۃ نکالیں. پھر اسی طرح کچھ لوگ سونے کی زکوٰۃ نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں تو پہنتے ہیں نا, تو سونا کیا ہو لاکر میں رکھا جاتا ہے, پہنا نہیں جاتا. آج کل تو زیادہ تر لاکروں میں رکھا ہوا, مہنگا ہو گیا نا. پھر آپ دیکھیے روزہ رکھنا جو ہے یہ انسان کے اندر کی اصلاح کرتا ہے. حج کرنا, فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کرنا, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا, غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھنا, یہ نمبر 2 کیٹیگری تھی عبادات والی, جس میں آخری چیز کیا تھی؟ کثرت سے اللہ کا ذکر اور قرآن پر توجہ. یہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے گی. آپ دیکھیں جانا تو ہم سب نے ہے نا, لیکن ہم نے کس حال میں جان دی یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. اسلام آباد میں ہمارے ایک بہت عزیز جاننے والے, انفیکٹ میری بھابھی کے بھائی, ان کا اس جمعے کے دن انتقال ہوا ہے ہارٹ اٹیک سے. اور جب ہارٹ اٹیک ہوا تو قرآن سن رہے تھے وہ. اب آپ سوچئے کہ جس شخص کو قرآن سے محبت ہو تو موت کے وقت بھی قرآن ساتھ ہوتا ہے. اصل میں وہ واک کر رہے تھے, واک کرتے کرتے ان کو اٹیک ہوا ہے, تو واک کرتے ہوئے قرآن سن رہے تھے ساتھ ساتھ. ہم اپنے فارغ وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتے, واک بھی چپ کر کے کر لیتے ہیں, یہ کسی سے کوئی ہو ساتھ ہماری اس سے باتیں کرے اور پھر کرے. تو کام کاج کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ سب پڑھتے رہیں, تسبیحات کرتے رہیں. ابن قیم کہتے ہیں قرآن تمام دل کی اور بدنی بیماریوں سے اور دنیا اور آخرت کی بیماریوں سے مکمل شفا ہے. تیسری چیز ہے ذاتی زندگی کی اصلاح کرنا, اپنی ذات کی اصلاح کرنا. اس میں نمبر 1 اللہ کی اطاعت کے کام کرنا اور حرام چیزوں سے بچنا.
قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اس کو کیا ملے گا؟ اچھا بدلہ ملے گا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے، یعنی اس کا حساب بھی بہت آسان ہوگا. پھر آپ دیکھیں ذاتی اصلاح کے لیے گناہ کے کام چھوڑ دینا، نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے دل پہ نظر رکھنا. دل میں شیطان ہر وقت اپنی سونڈ لگا کے رکھتا ہے. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. تو شیطان کے ہتھے نہیں لگنا، دل کی بیماریوں سے خود کو بچانا ہے، حسد سے بچنا ہے، بغض سے بچنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، لوگوں سے درگزر کرنا ہے، فضول کاموں اور فضول باتوں سے بچنا ہے، وقت کو ضائع کرنے والے کاموں سے بھی بچنا ہے، غیر اہم کاموں میں لگ کے اہم امپورٹنٹ کام بالکل نہیں چھوڑنے، پھر سستی اور غفلت چھوڑ دینا ہے، بخل سے بچنا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا ہے، مستند علماء سے شرعی علم حاصل کرنا ہے، پھر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، پھر بری دوستی اور برا ماحول چھوڑنا ہے، کیونکہ ماحول انسان پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. پھر دنیا کی طلب اور حرص سے بچنا ہے، خواہشات کی پیروی سے بچنا ہے، آخرت کو اپنی منزل بنانا ہے، اپنا ہدف بنانا ہے. پھر اگر ہمارا نفس درست ہو گیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ حیات طیبہ ملے گی، لوگوں کی محبت ملے گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے اللہ ان کے لیے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا. یعنی لوگ آپ سے کتنے بھی دور ہوں، خاندان میں دوسرے تیسرے، وہ آپ سے محبت کریں گے. پھر دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی ہے، مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے، بری اور ناپسندیدہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وقت اور مال میں ہمیں پھر برکت ملے گی، اور نفس کی اصلاح کرنے والوں کی جزا جنت ہے، اور چھوڑنے والوں کے لیے یعنی جنہوں نے نفس کی اصلاح نہیں کی، انہوں نے آج کچھ مس کیا، جنہوں نے آج کی بات نہیں سنی اور پھر نفس کی اصلاح نہیں کی، کوئی ان کا نقصان ہوا. تو ایسی مجالس میں جانا، بیٹھنا، سیکھنا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھا دے، سجھا دے. چلیے دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ، اپنا تزکیہ کرنے والوں کے لیے تو نے بلند و بالا درجات کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق دے، ہمارے لیے اپنے وعدوں کو پورا فرما. یا اللہ، تو نے ہی فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یا اللہ، تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے. یا اللہ، تیرا وعدہ ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کر لے گا تو اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. یا رب العالمین، تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کے گناہوں کو تو نیکیوں میں بدل دے گا. ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، تیرا وعدہ ہے کہ جو شخص آخرت کے لیے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اس کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی. یا اللہ، ہمیں ایسی کوشش کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو ہماری قدردانی فرمائے، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمارے لیے جنت میں داخلہ آسان فرما دے. یا رب العالمین، تیرا وعدہ ہے کہ جو تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا.
اور لوگ بھی اس سے محبت کریں گے. یا اللہ تو ہمیں اپنی رضا اور اپنی رحمت سے نواز. یا رب العالمین تیرا وعدہ ہے کہ جو شخص اپنے وقت کو اچھے کاموں میں گزارے گا اور اپنے علم اور اپنے مال سے نیک کام کرے گا، اپنے رب سے ڈرے گا، صلہ رحمی کرے گا، اللہ کا حق پہچانے گا، ایسا شخص بلند درجات پائے گا. یا اللہ تو ہمیں آخرت میں بلند درجات عطا فرما. یا رب العالمین تیرا وعدہ ہے جو تیرے دین کا دفاع کرے گا تو اس کی حفاظت فرمائے گا. یا اللہ تو ہمیں اپنے دین کا دفاع کرنے والوں میں شامل کر لے اور ہماری ناپسندیدہ چیزوں سے ہماری حفاظت فرما. یا رب العالمین تیرا وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے تو اس کے صبر کو قبول کرتا ہے اور اس کو خیر سے نوازتا ہے. یا اللہ ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرما. اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا اس کو تو بھلائی عطا کرے گا. اللہ تو ہم سے اپنے وعدوں کو پورا فرما اور ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. ہمارے غم ہم سے دور کر دے. یا اللہ ہمارے عزیز قریب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ان سب کو جوڑ دے. اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے. اللہ ہمیں حیات طیبہ عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں موت کو یاد کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں آخرت کو اپنا ہدف بنانے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں خواہشات کی پیروی سے بچا. اللہ تو ہمیں بخل اور حرص سے بچا. یا اللہ ہمیں برے ماحول سے نجات عطا فرما اور نیک صحبت عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمیں سستی اور غفلت سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنا سکھا دے. اللہ ہم غیر اہم کاموں میں لگ کے اہم کام چھوڑ نہ دیا کریں. یا اللہ وقت کو ضائع کرنے والی باتوں سے ہمیں محفوظ رکھ. فضول کاموں اور فضول باتوں سے بچا کے رکھ. لوگوں سے درگزر کرتے رہیں، اچھا اخلاق اختیار کریں، اپنی زبان کی اصلاح کریں، بدگمانیوں سے بچیں، بغض سے بچا، حسد سے بچا. یا رب العالمین تو ہمارے دل کی اصلاح فرما دے. یا اللہ تو ہمارے نفسوں کا محاسبہ کر دے. یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے نفس کا خود محاسبہ کریں اور ہمیں اپنی غلطیاں خود نظر آئیں اور ہم گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دیں. یا رب العالمین ہمیں اپنی اطاعت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. تو ہمیں ہر حرام اور مشکوک چیز سے بچنے کی توفیق عطا کر. یا اللہ تو ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل کر لے. یا اللہ تو ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کرنے والا بھی بنا دے. یا اللہ جن بہنوں پہ حج فرض ہے یا اللہ ان کے لیے حج پہ جانا آسان کر دے. جن پہ زکوٰۃ فرض ہے ان کے لیے زکوٰۃ دینا آسان کر دے. یا اللہ تو ہمیں اور ہمارے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دینا. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہر طرح کے بگاڑ سے بچا لے. یا اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. ہم اپنا آپ تیرے سپرد کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں خالص اعمال کرنے کی توفیق دے. یا رب العالمین ہمیں اپنے اوپر بھروسہ کرنا سکھا. یا رب العالمین ہمیں اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمیں سچائی نصیب فرما، ہمیں تقوی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنا تقوی عطا فرما. اللہ ہمیں شرک سے بچا، کفر سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا. اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. یا رب العالمین نیک لوگوں میں شامل فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یا اللہ یہاں جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں تو ان کو پورا فرما. یا اللہ اس مجلس کے حاضرین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے. اللہ سب کے دکھ دور فرما دے. ان کے دلوں میں جو بے چینی ہے، پریشانی ہے، یا اللہ اس کو بھی دور کر دے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.